अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, 26 अप्रैल को चीफ जस्टिस की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं, ये सवालिया निशान है अभी तक, क्योंकि 26 को मौलाना फजल रहमान ने अपनी पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का गैर मामूली और हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जो कम अज कम 4 दिन तक जारी रहेगा। जिस तरह कौमी असम्बली का इजलास मुसलसल चल रहा था, अदलिया के नए नए अहकामात और मुतनाज़ा यकतरफा अहकामात की वजह से कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी भी किया जा रहा था। 26 अप्रैल तक मुलतवी किया गया था, फिर वापस और दूसरे दिन ही बुला लिया गया कि जी, क्योंकि अदालत से नए नए अहकामात आ रहे थे और वो मुस्तरद करने थे कौमी असम्बली ने। तो कौमी असम्बली पहरे पर, इस तरह लग रहा था कि पहरे पर बैठी थी, चीफ जस्टिस साहब के अहकामात आ रहे थे और कौमी असम्बली दूसरे दिन मुस्तरद कर रही थी। मजबूरन अब्दुल अकबर चित्राली को यह तक कहना पड़ा था कौमी असम्बली में कि जजेस को छुट्टी कराओ ताकि हम भी छुट्टी करें और गाँव जाएं, क्यों अपने हलकों में जाएं, क्योंकि हम तो बैठे हैं जजेस की वजह से पहरा देने के लिए। तो इसी तरह ही JUI की मरकजी मजलिस आमला का जो गैर मामूली, इसीलिए कह रहा हूं कि 26 को चीफ जस्टिस ने, और ये मैंने शुरू में इंट्रो में कहा, चीफ जस्टिस की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, ये मानी खेज जुमले इसीलिए कह रहा हूं कि ये सियासी जमातों की नहीं है, सियासी जमातों की मर्जी के साथ नहीं हो रही APC, या अगर होती है तो ये चीफ जस्टिस के हुक्म पर और चीफ जस्टिस की मर्जी पर हो रही है। तो जो हुक्म देगा कोई भी लीडर या कोई सरबराह किसी इदारे का, तो जाहिर है उसकी APC कहलाएगी। ये तो सियासी जमातों की APC तो है नहीं, न मौलाना फजल रहमान की है, न JUI की है, न नून लीग की है, न मियाँ शहबाज शरीफ की है, वजीर आजम की है, न नवाज शरीफ की है, न मरियम नवाज की है, न आसिफ अली जरदारी की, न बिलावल भुट्टो जरदारी की, न किसी और की। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस समझ लें कि ये चीफ जस्टिस की और उनके हम ख्याल और जो इमरानदार जजेस हैं उनकी APC है। इसीलिए मैंने इंट्रो में कहा कि चीफ जस्टिस की APC होगी या नहीं, ये सवालिया निशान है, क्योंकि 26 अप्रैल को तो मौलाना फजल रहमान ने 4 दिन का मरकजी मजलिस आमला का इजलास बुलाया है, जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। कम अज कम भी ये कम से कम 4 दिन का एजेंडा भी तैयार कर लिया गया है। असलम गौरी साहब जो हैं JUI के तर्जुमान, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे तो एजेंडा भी भेज दिया है वीला के लिए। तो उन्होंने एजेंडा 5 नुकाती एजेंडा तैयार किया है, जो कुछ देर में शायद मीडिया को जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें यह है कि जी, सबसे पहले जो नुक्ता है वो अदालती अहकामात, अदालती फैसले या अदालती तनाज़ा अदालत के साथ, या जो भी कहें आप, अदालती बहरान कहें, और सियासी बहरान और अदालत के अहकामात के जी APC बुलाओ और इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करो। गन पॉइंट नहीं, बल्कि मौलाना की जुबानी के हथौड़े की जोर पर चीफ जस्टिस साहब और उनके हम ख्याल साथी जजेस सियासी जमातों को जबरदस्ती मुज़ाकरात के लिए आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर रिजर्वेशन है सियासी जमातों को कि भाई ये तो हथौड़े के जोर पर तो हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे और नहीं इत्तेफाक हो सकता है, हम बैठने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना ने इनकार कर दिया, बिलावल ने भी कह दिया कि जी गन पॉइंट पे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इत्तेफाक राय नहीं हो सकता। तो जब मौलाना फजल रहमान ने 4 दिन का 26 की दोपहर 2 बजे इजलास होगा इस्लामाबाद में, मौलाना खुद सदारत करेंगे, पार्टी की मरकजी मजलिस आमला यानी ओहदेदारान मरकजी, सदर, सेक्रेटरी, अमीर, सेक्रेटरी जनरल, ज्वाइंट सेक्रेटरी, नायब सदूर, फिनांस सेक्रेटरी और बाकी जो इतलात सेक्रेटरी और जो जो ओहदेदार हैं मरकजी मजलिस आमला, जिसको मरकजी कैबिनेट आप कह सकते हैं JUI की, मौलाना ने काबीना का समझे इजलास बुलाया है 4 दिन का। तो उसमें मुशावरत करेंगे, पार्टी की आइंदा की हिकमत अमली और पॉलिसी तय करेंगे। मुशावरत, जाहिर है मुशावरती अमल ज़रूरी है। तो मौलाना ने फ़िलहाल आमला को बुलाया है, हो सकता है आगे चलकर शुरा को भी मुशावरत के लिए ज़हमत दें, लेकिन फ़िलहाल आमला का इजलास बुलाया जो 4 दिन चलेगा। तो 4 दिन
جب مولانا اپنے پارٹی کا اجلاس کر رہے ہوں گے تو یقینی طور پر جو چیف جسٹس کی مجوزہ یا متوقع جو اے پی سی ہے، آل پارٹیز کانفرنس ہے، اس میں تو مولانا شرکت نہیں کریں گے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اکیلے ایک فرد کا نام تو نہیں ہے اس وقت مولانا فضل الرحمان صرف جے یو آئی کے سربراہ نہیں ہے، ایک پارٹی کے سربراہ نہیں ہے، وہ 9-10 جماعتوں کے، پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے، تمام جماعتوں کے اتحاد کے سربراہ ہیں۔ جب اتحاد کا سربراہ اجلاس میں شریک نہ ہو یا اجلاس اے پی سی میں شریک نہ ہو، آل پارٹیز کانفرنس چیف جسٹس کی، یا اس پہ ریزرویشن شو کرے یا اس کے فیصلے کو نہ مانے، تو باقی جماعتیں کیسے مانیں گی؟ اور باقی جماعتیں کیا، سوال یہ ہے کہ کیا باقی جماعتیں مولانا فضل الرحمان کی مرضی کے بغیر جا سکتی ہے؟ کیا میاں نواز شریف مولانا فضل الرحمان کی مرضی کے بغیر جا سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ جا سکتے ہیں۔ کیا محمود خان اچکزئی مولانا کی مرضی کے اور میاں نواز شریف کی مرضی کے بغیر جا سکتے ہیں؟ کیا سردار اختر مینگل یا باقی جماعتیں جو ہیں اتحاد میں شامل، کیا وہ مولانا کی کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کر سکتے ہیں۔ اور میرا تو یہ خیال ہے اس وقت کہ ایون پیپلز پارٹی، اے این پی، ایم کیو ایم، بی اے پی، یہ 4 جماعتیں تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے نا۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی پہلے تھے، وہ نکل گئے تھے، بی اے پی اور ایم کیو ایم تھے ہی نہیں کبھی بھی۔ تو یہ 4 جماعتیں پی ڈی ایم میں نہیں ہیں، عملاً باضابطہ دوبارہ واپسی نہیں ہوئی، لیکن اتحاد میں شامل ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ۔ لیکن میرا تجزیہ یہ ہے، جو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری اور اے این پی، یہ تمام اتحادی جماعتیں، یہ بھی عمران خان کے ساتھ مولانا کو چھوڑ کر یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو چھوڑ کر عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ اور آصف علی زرداری کو، بلاول صاحب کو، دونوں کو یہ پتا ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ وہ مذاکرات کے نتائج آنے سے پہلے ہی مذاکرات کے نتائج سے بخوبی آگاہ ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں ہو، 0/0 والا کام ہے، کہ کوئی نتیجہ نہیں آنا، لیکن وہ صرف حجت تمام کرنا چاہ رہے ہیں کہ کل ہمارے اوپر الزام نہ آئے، ہمارے سر پہ نہ آئے کہ جی انہوں نے مذاکرات سے انکار کر دیا، ملک کو نقصان کر دیا۔ تو یہ صرف حجت تمام کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو ہوگا، ابھی اس وقت سب نے اپنا اپنا اسلحہ تانا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ اپنا اسلحہ تان کے بیٹھی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ میں جج صاحب جو ہیں 3-4 چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال عمران دار ججز، اور اسی طرح پی ڈی ایم نے اپنا مورچہ سنبھالا ہوا ہے۔ تو سب اپنے اپنے مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت کوئی بھی ہتھیار ڈالنے کے لیے، سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آئینی جنگ بھی ہے، نہ صرف سیاسی جنگ ہے، آئینی جنگ بھی ہے۔ چیف جسٹس صاحب اپنی تشریح کر رہے ہیں جو عمران خان کو وارا کھائے، عمران خان کو فائدہ پہنچائے، آرٹیکل 63A ہو، 63(1) ہو، یا کوئی اور آرٹیکل ہو، اس کی 2 تشریحیں آ رہی ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے۔ 4 ججز ایک فیصلہ دے رہے ہیں، وہی فیصلہ پھر 3 ججز 4 کا مسترد کر دیتے ہیں۔ یہ انصاف چل رہا ہے اس ملک میں۔ جب اس طرح کا انصاف کا معیار ہوگا کہ 4 ججز کا فیصلہ 3 مسترد کریں، اور 3 ججز کے لیے، 4 ججز کے لیے چیف جسٹس صاحب بلاول صاحب نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ 2 اور 2 3، 2+2 یہ 3 بنتے ہیں، 2 اور 2 3۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 اور 2 4، لیکن چیف جسٹس کہتے ہیں نہیں جی 2 اور 2 3۔ یہ مجھے یاد آ رہا تھا اپنا ذوالفقار مرزا صاحب، انہوں نے کسی سیاستدان کے لیے کہا تھا، مرحوم کے لیے، کہ وہ اگر دن ہوگا تو کہے گا رات ہے، رات ہوگا تو کہے گا دن ہے، سیب کھائے گا تو کہے گا کیلا کھا رہا ہوں، کیلا کھائے گا تو وہ کہے گا میں سیب کھا رہا ہوں۔ تو یہ چیف جسٹس صاحب نے اسی طرح کا کام شروع کیا ہوا ہے، جو نظر آ رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے کہ بھئی 4 ججز
بلاول صاحب کی بات سے مجھے یاد آ گیا، 4 ججز کو وہ کہتے ہیں کہ 2 اور 2 3، ہم کہہ رہے ہیں 2 اور 2 4، لیکن چیف جسٹس صاحب نے اپنی تشریح کرنی ہے تو بندہ کیا کرے گا؟ منصف اعلیٰ ہیں وہ، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے پر بیٹھے ہیں، کوئی بندہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، کر بھی نہیں سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنا مورچہ سنبھالا ہوا ہے عمران خان کی حمایت میں۔ تو اس کے علاوہ مولانا نے تو اجلاس بلایا ہے، لیکن اطلاع یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم نے بھی اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلایا ہے 26 کو۔ تو جب وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کا 26 کو مشاورتی اجلاس بلایا ہے تو پھر اے پی سی چیف جسٹس کی کیسے ہوگی 26 کو؟ اور 27 کو چیف صاحب نے کہا ہے کہ جی مجھے رپورٹ دی جائے۔ چیف جسٹس صاحب کو بہت زیادہ جلدی ہے، اتنی جلدی ہے کہ ابھی عید سے پہلے جو سماعت کر رہے تھے، جو 4 بجے شام تک ملتوی کی تھی، پھر شام کو آرڈر جاری کر دیا، تو اس میں چیف جسٹس کہہ رہے تھے، یہ اٹارنی جنرل اور باقی وکلاء ٹائم مانگ رہے تھے کہ چلے ہمیں رابطے شابطے کرنے دے، مشاورت کرنے دے تاکہ ہم مذاکرات شروع کر سکیں۔ چیف صاحب نے کہا نہیں جی ٹائم نہیں ہے، 5 دن عید کی چھٹی آ رہی ہے، اور میرے ساتھی کہہ رہے ہیں، ججز میرے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ 5 دن تو بہت زیادہ ہے۔ تو 5 دن صبر نہیں ہو رہا چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال ساتھیوں سے، وہ کہتے ہیں کہ آج ہی مذاکرات کریں۔ اس دن یہ احکامات دیے تھے نا چیف جسٹس نے کہ 4 بجے تک میں سماعت میں وقفہ کر رہا ہوں، آپ آج ہی مذاکرات کریں اور 4 بجے رپورٹ دیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب اس طرح کا حکم جاری کر رہے تھے جس طرح کٹھے بیٹھے ہوں ایک ٹیبل پہ، زرداری صاحب بھی، مولانا صاحب بھی، اور عمران خان بھی، اور شہباز شریف صاحب بھی، سارے کے سارے ایک ٹیبل پہ جس طرح بیٹھے ہیں، بس بھائی مذاکرہ شروع کرو، بس ہاں اعوذ باللہ پڑھو اور بسم اللہ پڑھو، شروع کرو مذاکرات۔ ایسے کہ مولانا بیٹھے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں، عمران خان بیٹھے ہیں چھپے ہوئے زمان پارک لاہور میں، اور زرداری صاحب بیٹھے تھے کراچی۔ تو مذاکرات 4 بجے تک کیسے پاسیبل تھا؟ جو ناقابل عمل چیزیں ہیں چیف جسٹس صاحب کی جانب سے وہ جاری کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہی پارلیمنٹ نے بھی جو قراردادیں منظور کی ہیں اس میں چیف جسٹس کے احکامات اور فیصلوں کو ناقابل عمل قرار دیا ہے۔ 14 مئی کی تاریخ دی ہے انتخابات کی چیف جسٹس نے، اس کو بھی قومی اسمبلی نے قرارداد میں یہ کہا ہے کہ یہ 14 مئی کو انتخابات کرانا ناقابل عمل فیصلہ ہے، اور 21 ارب روپے جاری کرنا ناقابل عمل ہے، اس کو مسترد کیا جاتا ہے، یعنی ناقابل عمل ہے قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ کی نظر میں بھی چیف جسٹس کا حکم۔ یہ تو 4 بجے تک مذاکرات شروع کر کے اور مجھے بتایا جائے یہ تو بالکل بھی ناقابل عمل ہے۔ میں اس پہ کوئی زیادہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بالکل بھی ناقابل عمل ہے۔ 4 بجے تک کیسے مذاکرات شروع ہو سکتے تھے چیف جسٹس صاحب نے؟ لیکن حکم دے دیا کیونکہ جلدی ہے ان کو۔ تو ابھی چیف جسٹس صاحب نے ٹائم دیا ہے 26 کا، 27 کو رپورٹ پیش ہونی ہے، اور 26 کو مولانا نے اپنا پارٹی کا اجلاس بلا لیا، اور وہ 4 دن تک چلے گا، وہ بھی اسی طرح 4 دن تک چلے گا جس طرح قومی اسمبلی مسلسل چل رہی تھی، یعنی پہرا ہوگا جے یو آئی کا۔ جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ پہرے کے لیے بلائی جا رہی ہے، پہرا دے گی، ادھر سے سپریم کورٹ کوئی ایسا فیصلہ متنازع فیصلہ جاری کرے گی تاکہ اچانک کوئی ایسا فیصلہ آ جائے تو کوئی ایمرجنسی میں فیصلہ کرنا پڑے تو مجلس عاملہ بیٹھی رہے اسلام آباد میں، 4 دن تک ادھر بیٹھے رہیں گے، پہرا دیں گے جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ بھی۔ اور 26 کو پھر قومی اسمبلی بھی شروع ہو رہا ہے، 26 کو قومی اسمبلی 26 تک ملتوی ہوئی ہے، اور وزیر اعظم قومی اسمبلی میں ارکان بزی ہوں گے، ظاہر ہے قومی اسمبلی الگ پہرا دے گی۔ وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کا الگ اجلاس مشاورتی طلب کیا ہے 26 کو ہی۔ تو چیف جسٹس کی آل پارٹیز کانفرنس مذاکرتی عمل کے لیے وہ کہاں جائے گی، کیسے ہوگی؟ وہ تو قابل عمل ہے ہی نہیں فیصلہ۔ وہ بھی وزیر اعظم نے سراج الحق کو کچھ دیر پہلے فون کیا ہے، جماعت اسلامی کے سربراہ کو، جو آل پارٹیز کانفرنس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کو جوڑنے کی، ملانے کی، مذاکرات کرانے کی، ان کو فون کیا ہے اور ان کو کہا ہے، بتایا ہے، سراج الحق کو ٹویٹ کیا ہے، کیسر شیرازی صاحب ہیں انہوں نے، کہ سراج الحق صاحب کو وزیر اعظم نے فون کیا ہے اور ان کو بتایا ہے وزیر اعظم نے کہ آپ کے اس تجویز کے بعد
میں نے اتحادیوں کا مشاورتی اجلاس طلب کیا ہے۔ اب اتحادی آپس میں بیٹھیں گے، مولانا ظاہر ہوں گے یا مولانا کے کوئی نمائندہ جائے گا اتحادیوں کے اجلاس میں، یقیناً نمائندگی تو ہوگی، لیکن وہ پھر مولانا کے ساتھ بھی تو مشاورت کرنی ہوگی۔ اگر مولانا خود جاتے ہیں تو وہ تو الگ بات ہے، مشاورت ہو جائے گی، لیکن اور مولانا مخالفت کریں گے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کی، سیدھی سی بات ہے۔ مولانا سپریم کورٹ کے ان احکامات کو نہیں مان رہے جو متنازع اور یک طرفہ اور جانبدار احکامات ہیں۔ تو اب یہ معاملہ ابھی سپریم کورٹ دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے، کیا احکامات جاری کرتی ہے، لیکن سیاسی جماعتیں ابھی تک ڈٹی ہوئی ہیں اپنے موقف پر کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے مولانا، کیونکہ بہت ساری جماعتیں چلو چاہتی ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن مولانا کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ جب تک مولانا راضی نہیں ہوں گے تو مذاکرات کا عمل بھی یہ شروع نہیں ہونے والا، اور اگر شروع ہوا تو اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔